अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है आसमानी जोड़ा। हवलदार करमदाद दूसरी सुबह वापस आया था। उसके साथ मास्टर यूनुस का बाप मोहम्मद याकूब भी था और छोटा भाई मोहम्मद यूसुफ भी। उनके बयान के मुताबिक मास्टर यूनुस वांडू भी नहीं पहुंचा था और वो इस वजह से खासे परेशान थे, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यूनुस हफ्ते की रात को घर पहुंचता था और पीर की सुबह वापस चला जाता था। वो उसकी खैर खबर मालूम करने के लिए यहाँ आने ही वाले थे कि हवालदार वहाँ पहुँच गया और अब वो मेरे सामने मौजूद थे। मैंने मास्टर यूनुस के बाप से पूछा, क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि यूनुस बग़ैर बताए कहीं चला गया हो? उसने नफ़ी में जवाब दिया, फिर कहा, मैं तो ख़ुद बहुत परेशान हूँ। मैं ही क्या, उसकी माँ और छोटी बहनें भी 2 रातों से सोई नहीं हैं। मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो मज़ीद परेशान हो गया। मैंने कहा, उसने नहायत ही संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। एक लाश की बेहुरमती की, फिर एक शादीशुदा औरत को अगवा कर लिया। वो ऐसा नहीं कर सकता जनाब, वो तो बड़ा समझदार बच्चा है। अक्सर वालिदैन का अपनी औलाद के बारे में यही ख्याल होता है। बाज़ औक़ात तो वो आंखों देख कर भी यकीन नहीं करते, पर वो तो ऐसा नहीं था। उसने इंतहाई एहसान फरामोशी का मुज़ाहरा किया है। फ़ज़ल बीबी उसे अपने बेटे की तरह चाहती थी। उसने अपने मोहसिन के घर ही में डाका डाल दिया। अब वो बच नहीं सकेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैंने गुज़श्ता रात ही सिकंदर अली को रिहा कर दिया था, ताहम सजावल अभी तक हवालात में था। सिकंदर अली ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त की थी कि मैं उसकी बीवी की तलाश में कोई सरगर्मी ना दिखाऊं, बल्कि केस पर लानत भेजकर फ़ाइल दाखिले दफ्तर कर दूं। सूरत हाल की वजाहत के बाद उसे राहत की सूरत से भी नफ़रत हो गई थी। वो अब उसे किसी भी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। उसका फ़ैसला अगरचा जज्बाती था मगर मंतकी और मबनी बर हकीकत था, मगर मैं उसकी बात मानकर इस तरफ से चश्म पोशी नहीं कर सकता था। मुझे हर हाल में कानून के तकाज़े पूरे करने थे। मैंने मफरूर मास्टर यूनुस के बाप से मज़ीद कुछ देर पूछताछ की, फिर उसे जाने दिया। उसे मैंने ताकीद कर दी थी कि जैसे यूनुस घर आए वो हमें इत्तला दे, ताहम मुझे इसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी। ऐसी सूरत में यूनुस अपने आबाई घर का रुख कभी ना करता। फिर भी मैंने एहतियातन हवलदार करमदाद से कह दिया था कि वो 2 सादा पोश एहलकारों को यूनुस के गांव के दाखिली और ख़ारजी रास्ते पर नज़र रखने की ताकीद के साथ मुतय्यन कर दे। यूनुस के बाप ने उसकी एक तस्वीर मुहैया कर दी थी, जिसे दूसरे रोज़ मैंने एक माहिर फ़ोटोग्राफ़र को देकर उसके कई प्रिंट अर्जेंट तैयार करवा लिए थे। उस ज़माने में आमतौर पर फ़ोटो ही से फ़ोटो बनाया जाता था, नेगेटिव संभाल कर रखने का रिवाज नहीं था। यूनुस की निगरानी करने वाले कांस्टेबलों को मैंने उसका एक फ़ोटो दे दिया था। इस काम से फ़ारिग होने के बाद मैंने अपने थाने के अमले को भी फ़ोटो फ्राहम करके ये हिदायत दे दी थी कि वो ऐसी सूरत व शक्ल के शख्स को जहाँ भी देखें फ़ौरन गिरफ़्तार करके थाने ले आए। वैसे मुझे उम्मीद थी कि वो कहीं आसपास मुश्किल ही से पाया जाएगा। हो सकता था उसने राहत के साथ किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी नई दुनिया आबाद कर ली हो। अगले रोज़ मैंने सजावल की मिन्नत समाजत पर उसे भी छोड़ दिया, ताहम ये ताकीद कर दी कि वो अपने इलाके से बाहर ना जाए और अगर मजबूरन ऐसा करना भी पड़े तो पहले थाने में इत्तला दे। उसने वादा किया। मैंने जाते जाते उसे ये बात बता दी थी कि अभी उसकी ज़ात शक से पाक नहीं हुई है। उसने जवाबन सिर्फ इतना कहा था, मलिक साहब, आपका जैसे जी चाहे तसल्ली कर ले। 1 जुलाई को मुझे इत्तला मिली कि मेरे आदमियों ने उस तांगी वाले का सुराख लगा लिया था जिसने मास्टर यूनुस और एक बुर्का पोश औरत को लारी अड्डे पहुंचाया था। इससे एक बात ये भी साबित हो गई थी कि राहत यूनुस के साथ ही फ़रार हुई थी। मैंने इस दौरान में सिकंदर अली से राहत की एक तस्वीर भी हासिल कर ली थी। ये उन दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर थी जो उन्होंने शादी के फ़ौरन बाद एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान से जाकर बनवाई थी। तांगे वाले का नाम मुझे रफ़ीक मालूम हुआ। वो एक सेहतमंद और नौजवान शख्स था। मैं इलियास घुम्मन को साथ लेकर तांगा स्टैंड पहुंच गया। रफ़ीक और फ़ीका वहां मौजूद था और स्टैंड से निकलने ही वाला था। मुझे देखकर रुक गया। चले जनाब, आपको भी ले चलता हूँ। इत्तेफाक से उस वक्त उसके तांगे में सिर्फ 2 सवारियाँ बैठी थीं और दोनों ही मर्दाना थीं।
میں نے ان سے کہا کہ وہ کسی دوسرے تانگے میں چلے جائیں۔ پھر ASI کے ساتھ اس کے تانگے میں بیٹھتے ہوئے رعبدار لہجے میں کہا، فیقے پہلوان، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ کیا خیال ہے، تمہارا تانگا مناسب رہے گا اس کام کے لیے یا تھانے چلیں؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرایا، مسکرا کر بولا، جو حکم سرکار۔ ویسے بات کیا ہے؟ میں نے جیب سے یونس کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے اس شخص کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ یہ فوٹو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں تھانے دار صاحب۔ ایک سنتری بادشاہ پہلے بھی مجھ سے پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے اسی شخص کو اپنے تانگے پر بٹھایا تھا؟ آہو جی، مجھے چنگی طرح یاد ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، تم اسے جانتے ہو؟ جناب، کوئی عورت اس کے ساتھ تھی تو ضرور، مگر وہ برقع پہنے ہوئے تھی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے پہچان نہیں سکتا تھا۔ تم نے انہیں کہاں اتارا تھا؟ فیقے نے پہلے تو اپنے تانگے کا روٹ بتایا، پھر بولا، وہ دونوں توڑ تک گئے تھے، یعنی لاری اڈے تک۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم نے انہیں کہاں سے بٹھایا تھا؟ فیقے نے مجھے اپنا جو روٹ بتایا، راحت کا محلہ اسی روٹ پر پڑتا تھا۔ فیقے نے ایک محلے کا نام لے کر بتایا کہ وہ دونوں وہاں سے اس کے تانگے میں سوار ہوئے تھے۔ فیقے کا بتایا ہوا محلہ راحت کے محلے سے 2 اسٹاپ آگے تھا۔ اس کا مطلب تھا وہاں تک وہ پیدل ہی آئی ہوگی، اور یہ بات ان دونوں کے درمیان طے ہوگی کہ وہ وہاں ملیں گے۔ چلو، ہمیں بھی وہیں لے چلو جہاں ان دونوں کو پہنچایا تھا۔ میں نے اگلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، لاری اڈے چلوں جی؟ ASI نے اسے جھڑکا، اوئے، ملک ہوری کو فارسی بول رہے ہیں؟ وہیں چلو جہاں ان ساکوں کو اتارا تھا۔ کوچوان فیقہ اس کے بعد کچھ نہیں بولا اور ہمیں لاری اڈے پہنچا دیا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بہت زیادہ بسیں نہیں ہوتی تھیں۔ بعض روٹوں کی تو صرف ایک ہی بس ہوتی تھی جو دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 1-2 پھیرے ہی لگا پاتی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ایک ایک بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو راحت اور ماسٹر یونس کی تصویریں دکھا کر پوچھتے تھے کہ وقوعے کے دن ہفتہ 26 جون کو وہ ان کی بس میں سوار تو نہیں ہوئے۔ آدھے گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں کامیابی ملی۔ ایک بس کے کنڈکٹر نے یونس کی تصویر دیکھ کر خیال ظاہر کیا کہ اسے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس کی بس میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی برقعے والی عورت بھی تھی۔ مذکورہ بس گجرانوالہ وانڈو روٹ پر چلتی تھی اور یہ بہت اہم اطلاع تھی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ دونوں کہاں اترے تھے؟ اچھی طرح یاد ہے جی، وہ دونوں موڑ ایمن آباد پر اتر گئے تھے۔ میں نے اسے راحت کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہی عورت تھی نا اس کے ساتھ؟ شاید یہی تھی۔ شاید کا کیا مطلب؟ اور جناب، دراصل اس نے برقع پہن رکھا تھا۔ وہ تو بس اتفاق سے میں اس کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مرد نے ایک ٹھیلے والے سے گنڈیریاں خریدی تھیں۔ اس دن بہت گرمی تھی۔ جب اس نے عورت کو گنڈیریوں والی تھیلی تھمائی اور خود مجھے کرایہ دینے لگا تو میں نے اسی وقت عورت کی جھلک دیکھی تھی۔ اس نے گنڈیری چوسنے کے لیے ذرا سا نقاب اٹھایا تو میری نظر پڑ گئی، حالانکہ اس وقت میں ٹکٹ کاٹ رہا تھا۔ لیکن یہ کوئی جرم تو نہیں ہے جناب، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم اس سے محض اس لیے باز پرس کر رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا، تمہاری بس کب اڈے سے نکلے گی؟ ابھی تو آئے ہیں سرکار، اب تو کھانا شانا کھا کر ہی نکلیں گے۔ اتنی دیر میں ڈرائیور بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب تک میں نہ آؤں وہ اڈے سے بس نہ نکالیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ کسی نہایت ضروری کام سے مجھے ایمن آباد جانا ہے۔ مجھے کنڈکٹر کی زبان سے معلوم ہو چکا تھا کہ اگلی بس شام کو 5 بجے سے پہلے نہیں جائے گی۔ وہ اگلی بس بھی یہی تھی جو ایک پھیرا لگانے کے بعد دوبارہ جاتی۔ میں نے بس کا نمبر نوٹ کیا اور ASI کے ساتھ واپس تھانے چلا آیا۔ میں چاہتا تو تانگے میں بھی ایمن آباد جا سکتا تھا، مگر اس طرح پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی۔ میں آج زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا تھا اور واپس تھانے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کھانا کھا کر تازہ دم ہو جاؤں۔ پھر میری غیر موجودگی میں الیاس گھمن کا تھانے میں رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے جانے وہاں کتنی دیر لگ جاتی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جب بس نے مجھے ایمن آباد موڑ پر اتارا تو دن کے 4 بج رہے تھے۔ حوالدار کرم داد بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم نے اپنی تفتیش کا آغاز دکانداروں سے پوچھ گچھ شروع کر کے کیا۔ سب سے پہلے ہم سائیکلوں والی ایک دکان پر چلے گئے۔ ہم دونوں اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ دکان کے باہر ایک قطار میں کچھ سائیکلیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب ہی ایک شخص سائیکل کھولے اس کی مرمت کر رہا تھا۔ قطار میں کھڑی سائیکلیں غالباً کرائے پر اٹھانے کے لیے تھیں۔ سائیکل مکینک بھاری تن و توش کا مالک تھا اور لکڑی کے
پیڑے پر خوب پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ موسم گرما ہونے کی وجہ سے اس نے نہایت ہی مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم پر ایک 4 خانے کی دھوتی اور میلی سی بنیان تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ سائیکل چاہیے؟ نہیں چاچا، ہمیں سائیکل نہیں چاہیے، بلکہ تم سے ایک بندے کا پوچھنا ہے۔ بندہ؟ کون بندہ؟ کیا پوچھنا ہے بھائی؟ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا گرم مزاج شخص ہے، مگر اگر اس وقت ہم سرکاری وردی میں ہوتے تو اس کا رویہ قطعی مختلف ہوتا۔ میں نے جیب سے ماسٹر یونس کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اسے پہچانتے ہو چاچا؟ اس نے غصے سے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، یہ چاچا چاچا کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ میرا نام ابراہیم ہے، لوگ ابرا کہتے ہیں۔ مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر غصے کو پی گیا۔ ابرا صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں میں اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ آدمی تو یہ باہر کا لگتا ہے، اس علاقے کا رہنے والا تو نہیں ہے، یہاں کے تو بال کو میں جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے دکان کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے کسی کو آواز دی، اوئے موچے، ذرا ادھر تو آیا استاد۔ اندر سے ایک مہین سی آواز آئی، پھر اس کے ساتھ ہی ایک موچھا یعنی بونا شخص برآمد ہوا۔ کیا بات ہے استاد؟ میں سمجھ گیا وہ استاد ابرا کا کوئی شاگرد تھا جو اس کی دکان میں مکینکی سیکھ رہا تھا۔ استاد نے اپنے شاگرد رشید کو تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ لوگ کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھ کر بتا یہ کون بندہ ہے؟ موچے نے پہلے تو سر سے پاؤں تک ہمارا جائزہ لیا، پھر کافی دیر وہ الٹ پلٹ کر تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں استاد، اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جائیں جی، کہیں اور جا کر پتہ کریں، ہم نہیں جانتے اس شخص کو۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ کرمداد نے کہا، ملک صاحب، وردی کے بھی اپنے ہی ٹور ہوتے، اس وقت ہم وردی میں ہوتے تو یہی شخص ہمارے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا۔ سچ کہتے ہو، اکثر لوگ تو ہماری وردی ہی کو سلام کرتے ہیں۔ اتنا بد دماغ شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، حوالدار نے تبصرہ کیا۔ لحاظ مروت نام کی کوئی چیز تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ اپنے بھاری جثے کی وجہ سے مجبور معلوم ہوتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جسم پر زیادہ چربی چڑھ جائے تو عقل بھی موٹی ہو جاتی ہے، پھر آدمی چڑچڑا اور غصہ ور ہو جاتا ہے۔ 2-4 اور دکانوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ہم ایک حجام کی دکان میں داخل ہو گئے۔ حجام کی دکان کو علاقے کی چوپال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور ہر گھر کے معاملات زیر بحث رہتے ہیں۔ حجام ہر معاملے میں دلچسپی بھی لیتا ہے اور حسب توفیق مختصر یا طویل تبصرہ بھی کرتا رہتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا جاتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ اس وقت دکان میں 3-4 گاہک بھی تھے۔ حجام ایک آدمی کا شیف بنا رہا تھا، باقی لکڑی کی بینچ پر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حجام ہمیں بھی کوئی گاہک سمجھا۔ آؤ جی، ست بسم اللہ، اس نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی روایتی خوش دلی سے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی فارغ ہوا۔ ہم بیٹھنے نہیں آئے راجہ صاحب۔ راجہ پنڈ دیہاتوں میں حجام کو عموماً لوگ راجہ ہی کہتے ہیں۔ راجہ کے ہاتھ رک گئے۔ میرے غیر معمولی لہجے نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا۔ دسو جی، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں نے ماسٹر یونس کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے، یہ چند روز قبل یہاں آیا تھا۔ یہاں آیا تھا؟ وہ تصویر کو دیکھنے کے بعد بولا، میری دکان پر تو نہیں آیا جناب۔ اتنی دیر میں کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے گردن نیچی کر کے تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ تصویر دیکھتی ہی اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ وہ بولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ شکل تو کچھ دیکھی بھالی لگتی ہے۔ یہ بندہ ہفتے والے دن ایک برقع پوش عورت کے ساتھ اس علاقے میں آیا تھا، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ آپ کس سلسلے میں اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے، پہلے بندے کا سرا تو ہاتھ آ جائے، لگتا ہے کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ ہاں یاد آیا، یہ تو مشتاق باجوہ کا پروہنہ ہے۔ مشتاق باجوہ کا گھر کس طرف ہے؟ اس نے تصویر مجھے دے دی۔ بادشاہو، بڑے اوکھے بول رہے ہو، ذرا اپنا تعارف شارف تو کرواؤ پہلے۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں ایک تھانے کا انچارج ہوں اور اس بندے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔
کوئی واردات شاردات کا چکر لگتا ہے، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مشتاق باجوہ کا گھر تنور والی گلی میں ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے راستے میں آتے ہوئے تنور دیکھا تھا۔ ہم دکان سے نکلنے لگے تو حجام نے کہا، تھانے دار صاحب ایسے تو نہ جائے، کوئی لسی پانی پیتے جائیں، آپ پہلی بار میری دکان پر آئے ہیں، دعا کرو کہ یہ آخری بار بھی ہو۔ ٹھہریں جی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کو خود مشتاق کے گھر پہنچا دیتا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پورا چہرہ صابن سے بھرا ہوا ہے۔ گستاخی معاف سرکار۔ جو شخص حجام کی دکان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ آیا تھا وہ مشتاق باجوہ کے دروازے تک ہماری رہنمائی کر کے واپس چلا گیا۔ مشتاق باجوہ کا گھر خاصا بڑا تھا، آپ اسے ایک چھوٹی موٹی حویلی سمجھ لیں۔ میری دستک کے جواب میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں تھی، اس نے ایک چست بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا، گھنے سیاہ بال سلیقے سے گندے ہوئے تھے، آنکھوں میں کجلے کی دھار اور ہونٹوں پر مسی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت نین نقش اور سرخ و سفید رنگت والی ایک پرکشش عورت تھی۔ اپنے سامنے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر اس نے دروازہ تھوڑا سا بند کر دیا اور پٹ کی اوٹ لے کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مشتاق باجوہ گھر میں ہے؟ وہ تو جی شام کو آئیں گے۔ کہاں گئے ہیں؟ وہ کسی ضروری کام سے شیخو پورہ گئے ہیں۔ پر آپ کون ہیں؟ کوئی ضروری پیغام ہو تو مجھے دے دیں، میں مشتاق کی بیوی ہوں۔ ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور مشتاق سے ملے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حوالدار کرم داد کی طرف دیکھا، اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے اشارہ دیا، میں نے تکا چلایا، میرا نام حیات ہے اور میرے ساتھ چودھری خدا بخش ہیں۔ حوالدار چہرے مورے اور مونچھوں سے کوئی چودھری ہی دکھائی دیتا تھا۔ اگر میری یہ چال ناکام ہو جاتی تو پھر مجبوراً مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔ اوہ، چودھری خدا بخش، کامونکی والے؟ میرا تکا بھی نشانے پر لگا تھا۔ جی ہاں، ہم کامونکی ہی سے آئے ہیں، میں آپ کے لیے بیٹھک کھلواتی ہوں۔ مشتاق آپ کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا، تقدیر میرے حق میں مہربان تھی، ہمیں بآسانی گھر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم مشتاق باجوہ کی بیٹھک میں بیٹھے ٹھنڈی لسی پی رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مشتاق گھر لوٹے گا تو ہمارا بھید کھل جائے گا، مگر اس کی مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ مشتاق کی بیوی نے اپنا نام جمیلہ بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں حوالدار کو مخصوص اشارہ کیا، وہ میری بات سمجھ گیا، پھر بولا، محمد حیات، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ آئیں چودھری صاحب، میں آپ کو کھرا دکھا دوں۔ جمیلہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ ذرا گھوم کر گھر کا معائنہ کرے اور میں جمیلہ کو باتوں میں لگا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ چودھری خدا بخش یعنی حوالدار کرم داد کو کھرے میں چھوڑ کر جمیلہ پھر بیٹھک میں آ گئی۔ اتنے بڑے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، کیا آپ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا؟ شام تک رونق لگ جائے گی، کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ آپ یہی سمجھ لیں، ویسے مہمان آ چکے اور آنے والے بھی ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ وہ جی، چودھری صاحب بھی تو ہمارے مہمان ہی ہیں نا۔ وہ تو ہے، پر اور کون مہمان آنے والے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے مشتاق کے ایک پرانے دوست اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہی آنے والے ہیں۔ آپ بہت مشکل باتیں کرتی ہیں۔ مشتاق بھی یہی کہتا ہے کہ میں بات کو پیچیدہ بنا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ اب یہی دیکھیں، ایک طرف تو آپ نے بتایا ہے کہ مشتاق کا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ وہی آنے والے ہیں۔ ہے نا الجھی ہوئی بات؟ آپ میری بات کو ٹھیک طرح سے سمجھے نہیں۔ دراصل وہ مہمان آج صبح مشتاق کے ساتھ ہی شیخو پورہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شام کو واپس آئیں گے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہمیں یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو چکی ہے اور ماسٹر یونس کہیں اور کوچ کر گیا ہے۔ اسی وقت حوالدار بھی بیٹھک میں آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا دورہ ناکام رہا ہے۔ اچھا جی، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا رات کی ہانڈی روٹی کا انتظام کروں، بس تھوڑی دیر میں وہ لوگ بھی آنے والے ہیں۔ وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی تو حوالدار کرم داد نے مایوس لہجے میں کہا، ملک صاحب، لگتا ہے ہم بہت لیٹ پہنچے۔ کیوں؟ پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا ہے، وہ ہنسوں کا جوڑا غائب ہے۔ میں نے جمیلہ سے حاصل شدہ معلومات حوالدار کے گوش گزار کیں تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اپنے تھیلے کو تھپ تھپا کر بولا،
آج اس بچوں کی خیر نہیں ہے، بہت دوڑایا ہے اس نے ہمیں، ایک بار قابو میں آ جائے پھر چکھاؤں گا مزہ۔ کرم داد جس تھیلے کو تھپتھپا رہا تھا اس میں ہتھکڑیاں تھیں۔ ہم پورے انتظامات کے ساتھ تھانے سے نکلے تھے، مجھے کبھی امید تھی کہ ہم مجرم کو گرفتار کر کے ہی لوٹیں گے۔ اب ہماری فتح میں تھوڑی دیر باقی تھی، جب تک مشتاق باجوہ شیخو پورہ سے واپس نہ آ جاتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے انتظار کے۔ جمیلہ کے رویے کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ان کے گھر میں اکثر مشتاق کے دوست آتے رہتے ہیں اور جمیلہ بھی ان سے پردہ نہیں کرتی۔ جبھی تو اس نے یہ سنتے ہی کہ کاموکھی سے چودھری خدا بخش آئے ہیں فوراً ہمیں گھر کے اندر بلا لیا تھا، اگرچہ وہ چودھری خدا بخش کو صورت سے نہیں پہچانتی تھی۔ میں تو اس اتفاق کو اپنی خوش قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ مشتاق باجوہ نے آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ جب اس کی بیوی جمیلہ نے بتایا کہ ہم نے اپنا تعارف چودھری خدا بخش اور محمد حیات کے طور پر کرایا تو وہ چراغ پا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ خیر اس بات کے لیے تو وہ حق بجانب تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست ماسٹر یونس راحت کو بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم اسی وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ انہوں نے گرفتاری دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی، ورنہ فطری رد عمل کے طور پر انہیں پریشان تو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر لگتا تھا انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ سکندر علی کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز تھانے چلا آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے دریافت کیا کہ راحت کہاں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات دونوں بھگوڑوں کو علیحدہ علیحدہ حوالات میں بند کیا تھا۔ سکندر علی نے نفرت سے راحت کی طرف دیکھا، پھر گرجنے برسنے کے بجائے ایک لفظ 3 بار دہرایا۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ ماسٹر یونس نے نہایت شرافت سے اپنا ایک ایک جرم قبول کر لیا۔ اس کے برعکس راحت نے بڑا کھلا ڈلا بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ماسٹر اسے شروع ہی سے بہت اچھا لگا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ اچھا لگنا بڑھتا گیا۔ اسے یونس کی موجودگی میں عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا، اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، مگر اس کا خاوند اس کے سر پر نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یونس کی باتیں اس پر گہرا تاثر چھوڑنے لگیں۔ ان دونوں میں جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ فضل بی بی کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی۔ آتش عشق دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ لمبی لمبی تنہا راتوں کو وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہ یونس ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے۔ پہلے یوں ملتے ہوئے انہیں ڈر محسوس ہوتا تھا، پھر یہ ڈر جھجک میں بدل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جھجک بھی دور ہو گئی۔ خوف جاتا رہا تو شرم بھی رخصت ہو گئی۔ اب وہ اکثر راتوں کو کبھی مختصر اور کبھی طویل ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ تاہم راحت نے قرآن کی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی حد سے نہیں گزرے تھے۔ ان کے درمیان بس پیار و محبت کی باتیں ہی ہوتی تھیں، اور یہ کہ ابھی تک ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ راحت نے بتایا، ہم ابھی 1-2 روز میں نکاح کرنے والے تھے۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی تھی؟ پھر میں نے اس بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی تھانے دار صاحب۔ خیر اب تم آزاد ہو گئی ہو، سکندر علی نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ اب تم اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو، مگر عدت کی مدت گزارنے کے بعد۔ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا؟ میں تم دونوں کو عدالت میں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے سنا ہے کہ عدالت سے لوگ سیدھا جیل جاتے ہیں، کچھ لوگ باعزت گھر بھی آتے ہیں، مگر وہ بے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی تو بے گناہ ہیں تھانے دار صاحب، محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں، عدالت ہمیں بھی چھوڑ دے گی نا؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، محبت کرنا تو واقعی کوئی گناہ نہیں، مگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، غیر محرم کے ساتھ گھر سے فرار ہونا، اور مردوں کو قبر سے نکال کر نثر آتش کرنا اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جرم ہے بی بی۔ تم دونوں سزا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ میں اس کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دونوں نے ایک مالی بیان دے کر میرا کام آسان کر دیا۔ دوسرے روز میں نے ان کا چالان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوسری پیشی پر عدالت نے انہیں سزا سنا دی۔ ماسٹر یونس کو 2 سال قید بامشقت اور راحت کو 2 سال قید محض کی سزا ہوئی تھی۔
دونوں اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ایک ساتھ رہا ہوئے اور چند دن بعد انہوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ میں جب تک اس تھانے میں رہا دونوں کو خوش و خرم پایا، کیونکہ شادی کے بعد انہوں نے ایک قریبی محلے ہی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب خدا جانے کہاں ہوں گے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔